अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। आज सेनेट में अपोजिशन की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई है। निज़ामी साहब, अनएक्सपेक्टेड एक बहुत बेहतरीन अपोजिशन का सेटअप था, लेकिन इतना बड़ा अपसेट हो गया, आपकी नज़र में हुआ क्या? टेक्निकल नॉकआउट, 14 वोट जो हैं जी उनमें गड़बड़ हुई। 9 तो गए हक में संजरानी साहब के, 5 रिजेक्ट हो गए। जी, 5 मुस्तरद हो गए। आप समझ लें कि जो 5 रिजेक्ट भी हुए ना, ये भी दानिस्ता तौर पे ऐसे लगाए गए मोरे के रिजेक्ट हो जाए सेनेटर्स की जानिब से, और ये अपोजिशन की बहुत बड़ी शिकस्त है। लेकिन हुआ क्या? लेकिन ना शिकस्त इस तरह है जी कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी होने के बावजूद आप मैनेज नहीं कर सके। आप इसको शिकस्त कह रहे हैं या इस वक्त जो अपोजिशन के खिलाफ यलगार की भरमार है जी जी उसका नतीजा कह लें। अगरचे कोई हॉर्स ट्रेडिंग की कोई बात ऐसे वाज़ेह तौर पे सामने नहीं आई, लेकिन कुछ तो दाल में काला है ना कि 64 मेंबर जो हैं उन्होंने करारदाद के पेश करने के हक में वोट दिया, और फिर एकदम 14 उड़ंचू हो गए सीक्रेट बैलेट में। और इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। निज़ामी साहब आपसे एक तो जानना ये है कि छुरा घोंपा है जी PMLN के अपने आदमियों ने उनको, उसमें नाम तो मैं नहीं ले सकता किसी का, ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन राजा जफर हक ने कहा कि हमें पता है, आज सुबह ही पता लग गया था कि कौन कौन जो है। और वो बाज़ सेनेटर जो बैठे हुए थे उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि उन्होंने इनको वोट नहीं देना आज। तो मेरी भी सिक्स सेंस कह रही थी कि यार को गड़बड़ है। निज़ामी साहब, राजा ज़फ़रुल हक साहब 2 दिन पहले हमारे साथ प्रोग्राम में थे, जब हमने उन्हें कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी बात कर रहे हैं कि सेनेटर्स को पैसे ऑफ़र हो रहे हैं, और राजा साहब ने कहा कि मेरे इल्म में ऐसा नहीं है। अपोजिशन भी बहुत सी लाइनों पे मुख्तलिफ एंगल से खेल रही थी, एक जगह बहुत से मामलात पे ये नहीं थे। लेकिन आपसे मैं जो जानना चाह रहा हूँ, ये टेक्निकल नॉकआउट हुआ है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, या कुछ और हुआ है? मेरे ख्याल से टेक्निकल नॉकआउट तो हुआ ही है कि टेक्निकली स्पीकिंग 53 वोट नहीं जी। हॉर्स ट्रेडिंग भी हुई है यकीनन। हॉर्स ट्रेडिंग ना होती, अब हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है कि क्या उनको कोई तरगीब दी गई है या कोई और मसला या कोई धौंस और तहरीस है, इसका मिला जुला को मसला। मतलब बात यह है कि अपोजिशन के पास तो सिवाय रजिस्टर के और कुछ देने को नहीं। ठीक, लेकिन बाकी इसका जवाब मैं देता हूँ। ये नफीसा शाह हमारे साथ है, उसके बाद जी नफीसा शाह साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया नफीसा शाह साहिबा, आपका बहुत बड़ा अपसेट अपोजिशन के लिए। ये पीठ में छुरा किसने घोंपा है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखें कि 64 जो मेंबर्स थे, दे रोज इन फेवर ऑफ द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द सेनेट चेयरमैन, जो तारीख में पहली दफ़ा हुआ है, और ये एक जमहूरी अमल था। अब सवाल ये है कि ये जो 14 पंक्चर लगे हैं, इससे एक तो जो PTI का बयानिया है, ठीक है, हार जीत होती है, जमहूरियत का हिस्सा है ये, लेकिन इससे जो मैं समझती हूँ डेंट, बहुत बड़ा डेंट लगा है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि थ्योरेटिकली या अदरवाइज ऑल्सो एक अपसेट हुआ है अपोजिशन के लिए। लेकिन क्या हुकूमत का बयानिया, PTI के लीडर का बयानिया, उसको डेंट नहीं पड़ा? जो 35 पंक्चर्स की बात करते हैं, फिर कौम आज उनसे सवाल पूछेगी कि ये 14 पंक्चर्स जो हैं वो कैसे लगे। और आपके ये जो अभी आप ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग है, क्या ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, क्या ये सिलेक्शन है, मैं ये कहूँगी कि ये तीनों चीज़ें हुई हैं। और आने वाला वक्त ये ज़रूर बताएगा कि अक्सरियत जो है वो अक़लियत में थ्रू ये कैसे तब्दील हुए। अक्सरियत जो पीपल हु रोज़ इन फेवर ऑफ द मोशन, आपने देखा कि वो 64 थे, और अंदर क्या हुआ तो फिर बाकी जो भी आपके हैं क्वेश्चंस, वो मेरे भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं हुआ। और यही बयानिया PTI का होता था, जो बात करते थे कि प्रोपोर्शनेट आप बनाएं जी, सेनेट को ओपन वोट होना चाहिए। यही वज़ीर आज़म साहब उस वक्त ओपन वोट की बात करते थे।
اور جنہوں نے اپنے ووٹرز کو, اپنے جو سپورٹرز تھے KPK کے, انہوں نے کہا کہ میں ان کو ایک ایگزامپل بناؤں گا, اور بہت انہوں نے پبلسٹی لی, بہت کریڈٹ لیا کہ میں نے اتنے لوگوں کو پنش کیا. آج اگر یہ ہارس ٹریڈنگ کا ایلیگیشن جو ہمارا ایلیگیشن ہے رہے گا, اگر وہ درست ہے, تو کیا انہوں نے بھی بالکل یو ٹرن نہیں لیا اپنے ماضی کے موقف سے؟ تو حکومت کے نیریٹو کو ڈینٹ اس لیے پہنچے گا کہ کیونکہ اکثریت, ایک واضح اکثریت جو ہے اپوزیشن کی, وہ اس موشن کے حق میں کھڑی ہوئی, اور تھرو آؤٹ انہوں نے اس موشن کو سپورٹ کیا. اندر کی بات کیا ہوئی وہ اب پولیٹیکل انجینئرنگ کہیں, لیکن ہم یہ ضرور حکومت کو مبارکباد دیں گے کہ آفٹر اے سلیکٹڈ پرائم منسٹر ناؤ دیر از اے سلیکٹڈ چیئرمین ان دا سینٹ. اچھا, یہ بات تو درست ہے آپ کی, لیکن شہباز شریف نے اس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ زیادہ تر ایک پارٹی کے لوگوں نے گڑبڑ کی, اور یہ وہ ہیں جو فورسز چیئرمین سینٹ کو بچانا چاہتی تھیں, وہ کامیاب ہو گئی. ان کا اشارہ کون سی پارٹی کی طرف ہے؟ دیکھیے وہ تو اب وہ خود بتائیں گے. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کہوں گی کہ ایک پارٹی یا دوسری پارٹی یا تیسری پارٹی. ایشو یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئرشن بھی ہوئی ہوگی, حکومت کی طرف سے ہارس ٹریڈنگ بھی ہوئی ہوگی, سلیکشن پروسیس بھی ہوا ہوگا, کیونکہ یہی بیانیہ جو ہے یہ PTI کا ماضی میں رہا ہے. تو انہوں نے وہی چیز استعمال کی ہے جس کے وہ خلاف بات کرتے رہے تھے, کیونکہ اگر واضح ایک ایشو از کہ میجورٹی جو تھی وہ اپوزیشن کی تھی, اور اخلاقاً جو ہم نے موقف لیا اور بار بار یہ دہرایا کہ جو چیئرمین سینٹ ہے, if 64 people rose in favor of the motion against him, that was the point he should have resigned. ٹھیک نہیں, لیکن اوپن ووٹ, جو اوپن ووٹ آف کانفیڈنس لوور ہاؤس میں اوپن ہوتا ہے. نہیں, لیکن آپ وہ دیکھیں اگر ایون چلے اسیوم کرتے ہیں 50 people have voted for the motion in the house, even then he should resign, because those people جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا ماضی میں, انہوں نے اب وہ سپورٹ ان جماعتوں نے ودرا کی ہے. تو اخلاقاً میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کی بھی ہار ہے, سینٹ چیئرمین کی بھی ہار ہے. یہ آپ نے درست کہا, اور لیکن اس میں اپوزیشن کی بھی ہار ہے, کیونکہ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں یہ, لیکن آخر آپ کے ووٹوں سے ہی یہ سنجرانی صاحب بنے تھے چیئرمین, اس وقت آپ نے بنا لیا. پھر کوئی جو آپ کی کوئی چارج شیٹ نہیں تھی سنجرانی صاحب کے خلاف کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز کی ہے, جس طرح اسپیکر قومی اسمبلی کے سے کچھ شکایات ہیں ضرور. تو اس بیک گراؤنڈ میں یہ خود اپوزیشن کو بھی بیٹھ کے کچھ انٹروسپیکشن نہیں کرنی چاہیے کہ ان کے اتنے لوگ, اتنا بڑا گیپ جو عام تجزیہ کار جس میں میں بھی شامل ہوں, میرا خیال تھا کہ اتنا بڑا گیپ ہے, یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, لیکن یہ رزلٹ جو ہے بڑے شاکنگ نکلے, اور جس طرح سے یہ اپوزیشن ہار گئی, اس پہ آپ کو بیٹھ کے کوئی تھوڑا سا کوئی دیکھنا چاہیے کہ آپ سے کیا غلطیاں ہوئیں. دیکھیں بالکل, آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے یہ ایکسپریس کیا کہ میرا یہ دل, یا شاید انہوں نے کیا بھی, کہ میں ریزائن دیتا ہوں اپنی چیئرمین کو, اور انہوں نے ایک شرمندگی کا بھی اظہار کیا کہ کیا ایسا ہوا. بالکل اپوزیشن کو مل بیٹھ کر اس پہ, اور وہ کریں گے بھی, ایک ریفلیکشن ضرور اس کے اوپر ہوگی. لیکن ان دا مین ٹائم دیکھیں, ایک جمہوری عمل تھا, ووٹ آف نو کانفیڈنس, ہم نے ایک ریزسٹنس کا اظہار کیا سسٹم کے خلاف, جو لوور ہاؤس کو انہوں نے ہائی جیک کیا ہے حکومت نے, جو اس وقت آمریت کی ایک بو آ رہی ہے ہر حکومت کے قدم سے, جو معیشت کے خلاف ہو رہا ہے, جو حکومت کا اپنا ایک سیاسی, ایک اینٹی پولیٹیکل رجحان ہے کہ عمران خان صاحب وہ لیڈی گاگا والا فنکشن ادھر کرتے ہیں, اور وہاں وہ مولانا فضل الرحمان کو برا بھلا کہتے ہیں, اور اسی ٹائم پہ پیرالل سیم ٹائم شبلی فراز جو ہے وہ مولانا کے دروازے پر آ کر اور کہتا ہے جی حضور آپ ہمیں سپورٹ کریں. تو اس قسم کی جو پالیٹکس اس وقت چل رہی ہے, ملک کا جو حالات ہیں, یہ ایک اپوزیشن کا ایک موو تھا اگینسٹ دا سلیکٹڈ گورنمنٹ. Obviously وہ انڈر دا رولز وہ ڈیفیٹ ہوا ہے, وی ایکنالج دیٹ ڈیفیٹ ہوا ہے, لیکن حکومت کا نیریٹو کو بھی ڈینٹ ہوا ہے,
سلیکٹڈ جو سسٹم ہے اس کی جو ماضی میں بیانیہ رہا ہے اس کو بھی ڈینٹ پہنچا ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے اٹس اے ون. اف اٹس اے لاس فار دا اپوزیشن, آئی تھنک اٹ از اے لاس فار ڈیموکریسی اینڈ اٹ از اے لاس فار دی گورنمنٹ آف دا ڈے ایز ویل. اچھا نفیسہ صاحبہ, جو آپ نے نیریٹو کی بات کی ہے, ٹھیک ہے ڈنٹ پڑا ہوگا خان صاحب کے, لیکن آج ان کی فتح ہے اور اس چیز کو ماننا بھی ہوگا, اپوزیشن کی کھلی شکست ہے. یہ 14 لوگ جو بکے ہیں یا جنہوں نے اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف گئے ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے گا اور ان کے ساتھ سلوک کیا برتا جائے گا؟ جی یہ پارٹیز فیصلہ کریں گی. آئی بلیو اس وقت بھی ایک میٹنگ جاری ہے یا تھی, اور جو مشترکہ اپوزیشن ہے, کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے وہ اے پی سی کی طرف کا تھا, یہ جوائنٹ اپوزیشن کا فیصلہ تھا, صرف پیپلز پارٹی کا الگ نہیں تھا. تو اپوزیشن مل بیٹھے گی اور اس پر کیا رجحان دینا ہے, اس میں حکمت عملی کیا کرنی ہے, وہ تو آنے والے ٹائم میں یہ ضرور ہم آپ کو وقتاً فوقتاً بتائیں گے. اور اگر اس وقت پریس ٹاک بھی غالباً ہونی تھی, جی ہو چکی ہے, لیکن نفیسہ شاہ صاحبہ جو اس وقت حالات بن چکے ہیں, ایک پہلو یہ بھی ہے آپ کی لیڈرشپ جیل میں ہے, مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جیل میں ہے. یہ لیڈرشپ کی جو معزولی ہے, کیا آپ کے لوگ جو ٹوٹے ہیں اس کا بھی اثر پڑا ہے؟ آپ کے لیڈر اصل میں جو لیڈ کر رہے ہیں وہ موجود ہی نہیں تھے اور پھر لوگوں نے بھی موقع دیکھ کے اپنی منمانی کی. دیکھیں وہ انالیسس تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, جیسے میں نے کہا, میں وہی پوائنٹ ریپیٹ کروں گی کہ اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ اپوزیشن ہیز لاسٹ انڈر دا رولز, لیکن یہ بھی پلیز دیکھیں کہ 64 ممبرز روز, اور اس کے بعد حکومت جو عمران خان, پلیز آپ وہ ٹیپس چلائیں نا, جو سینٹ الیکشنز کے بعد اتنے گرجے برسے کہ میں جی احتساب کروں گا, اپنے ممبرز کو انہوں نے نکالا, کتنا بڑا ہیروئک کام کیا عمران خان صاحب نے. آج کس کے ممبرز انہوں نے خریدے, کن پارٹیز کے ممبرز انہوں نے, کیا وہ بھی بتائیں گے؟ 35 پنکچرز ہوئے, آج کتنے پنکچرز انہوں نے دے مارے, آج وہ بھی بتائیں گے؟ تو سلیکشن کا سسٹم جو ہے وہ جاری ہے, اور آئی بلیو کہ جو جمہوریت پسند لوگ ہیں وہ اس عمل سے اس لیے خوش نہیں ہوں گے کہ ایک واضح اکثریت جو ہے, لگتا ہے کہ واضح اکثریت اقلیت یا واضح اکثریت نے لوز کیسے کیا. دا کوشچن از ناٹ ٹو اس, دا کوشچن از ٹو دا پی ٹی آئی گورنمنٹ. جی جی یہ دیکھیں, ایک میرا سوال تھا آخری آپ سے کہ سینٹ میں آپ ڈیفیٹ ہو گئے, قومی اسمبلی میں کچھ ہو نہیں رہا. آپ یہ بھی آج بات کی بزنجو صاحب نے بھی, اکتوبر تک اگر کچھ نہ ہوا تو میں سڑکوں پہ آنا پڑے گا. مولانا فضل الرحمان پہلے در پہ ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پارلیمنٹ کی ریلیونس جو ہے وہ کم تو نہیں ہوتی جا رہی, اور آپ اس کی تیاری کریں گے کہ سڑکوں پہ نکلے, لیکن آپ نکلیں بھی تو آپ کا کتنے لوگ ساتھ دیں گے جو آج کے حالات کی روشنی میں؟ دیکھیں وہ لوگ تو بڑے مایوس ہیں جی. اسٹریٹ پر اگر آپ جائیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو آمریت والا سسٹم ہے کہ ہر چیز کو بند کرو, سوائے کل بھی آپ دیکھیں کہ رات کی تاریکی میں, یہ آج تو انہوں نے ڈاکہ ایک ڈالا جو وہ ووٹ کا مینڈیٹ ہے, لیکن رات کی تاریکی میں جو انہوں نے ایک بار پھر ایک ڈاکہ ہی ڈالا کہ انہوں نے 5 روپے اوور نائٹ, اور یہ 12 بجے, یہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ 12 بجے یہ اناؤنس کرتے ہیں پرائسز. واٹ از اٹ اباؤٹ ڈوئنگ دس ان دا مڈ نائٹ؟ یہ ایک عوام کے اوپر مڈ نائٹ ناک ہے. 117 روپے, جس وقت اب آپ کی تیل کی جو قیمتیں ہیں انٹرنیشنل, وہ آپ کی 10% کم ہوئی ہیں اوور دا پاسٹ 1 ایئر, اور 24% آپ نے اضافہ کیا ہے تیل کی قیمتوں کا. اس کا کون جواب دے گا؟ جی ہم بالکل ایوانوں میں سوال پوچھتے ہیں تو یہ اسپیکر صاحب کو کہتے ہیں اجرن کر دے سیشن, کمیٹی میٹنگز اجرن کر دے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, بات بھی نہیں ہو رہی, سوال کے جواب بھی یہ لوگ نہیں دیتے. ٹھیک, نفیسہ شاہ صاحبہ بہت شکریہ, آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں, اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہی تھی. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ چیئرمین سینٹ والا ایڈونچر کرنے سے بہتر تھا اپوزیشن اگر اسی معیشت پہ ہی کچھ بات کر لیتی, اسی کو لے کے آگے ایوان میں کنٹینیو کرتی, تو آئی تھنک ان کا بڑا اوور ویلمنگ رسپانس ان کو ملنا تھا. بریک کے بعد اس پہ بھی بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ امیر ترین کی چمک کی نظر ہو گیا ہمارا سارا معاملہ, اور یہ ظاہر ہے اشارہ کھلا ہے امیر ترین جہانگیر ترین صاحب کی طرف ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کا اپنا رول جب سے اپوزیشن کی یہ موو شروع ہوئی اس میں وہ بھی کوئی اتنا خاطر خواہ نہیں تھا, کوئی اتنا پریس انٹرسٹ نہیں. کانفرنس میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا ہاں کہ بلاول صاحب شعلہ نواتے یہ کا نیند درو ٹائپ کا رویہ تھا. ہومیوپیتھک قسم کی پریس کانفرنس آج بھی ویسے انہوں نے فرمائی ہے. لیکن یہ دیکھیں بلاول نے پبلک ایشو سے بات شروع کی پیٹرول پرائز سے, اور وہ انہوں نے کہا جی ہم پہلے تو کہہ دیا شہباز شریف صاحب نے آدھے گھنٹے کے اندر ہم یہ بندے پوائنٹ آؤٹ کرنے والے ہیں, لیکن پھر وہ کہا کہ ہم ٹائم فریم طے کریں گے. یہ 14 بندے جو پارٹی پالیسی کے خلاف گئے ہیں, کیا یہ آئیڈینٹیفائی ہو سکیں گے؟ بہت مشکل ہے. طریقہ کار کیا ہوگا؟ حلف لیا جائے گا؟ سیکرٹ بیلٹ ہے نا جی, سیکرٹ بیلٹ ہے. اللہ اس کے کوئی ان کو آ کے بتایا. لیکن وہ کچھ لوگوں کی تو باڈی لینگویج جو یہ بتا رہی تھی آج کہ کوئی دال میں کالا ضرور ہے. اور اب دیکھیں نا سٹیکس اتنے ہائی ہیں. جی اصل میں جو سینٹ ہے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا جاتا کہ جب 1996 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ڈسمس کیا گیا تو مجھے جنرل جہانگیر کرامت آرمی چیف تھے جی کہنے لگے نظامی صاحب اگر یہ مارچ تک ایسے چلتا رہا معاملہ تو مارچ میں ان کی سینٹ میں بھی میجورٹی ہو جائے گی, تو اس سے پہلے کچھ کرنا ہے, اور نومبر میں کو ہو گیا. ٹھیک ہے, تو سینٹ کی سگنیفیکنس تو ہے, لیکن نظامی صاحب ود ڈیو رسپیکٹ یہاں پہ جس طرح اپوزیشن کے ہاتھ میں سینٹ نہیں دینے لگے. جی آج جو سب سے زیادہ جو لفظ استعمال ہوا سینٹ کو لے کے وہ ضمیر ہوا. یہ ضمیر فروشی کی تعریف کیا, یہ بھی آپ سے جانیں گے. ہمارے ساتھ وزیر برائے ہوابازی پی ٹی آئی کے سینئر رہنما غلام سرور خان صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ خان صاحب آپ کے وقت کا. سرور صاحب السلام علیکم, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ مہربانی. صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. دعا جی دعا. کافی عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے. جی ہاں, بس 1 سال بعد ہو رہی ہے. یاد ہے ہم جب الیکشن حلف کے بعد ہم ملے تھے. اچھا یہ بتائیے, 1 سال ہو چلا ہے. میں حاضر ہوں انشاءاللہ. سرور صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے آج مارکا جیت لیا, جو کہ ایک منارٹی ہوتے ہوئے آپ نے جیتا. اپوزیشن ہارس ٹریڈنگ اور ضمیر فروشی وغیرہ کے جو الزامات لگا رہی ہے, وہی جو پہلے الیکشن کے موقع پہ بھی لگے تھے, وہ ملفوف انداز سے وہ باتیں کی جا رہی ہیں, تو اس کا کیا جواب آپ کے پاس ہے؟ نظامی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ 104 ووٹ ہے سینٹ کا, اور سارے صوبوں کی برابر کی نمائندگی ہے, اور 4 لوگ تو غیر حاضر ہوئے. ایک تو پہلے ہی جن کا حلف نہیں ہوا یا ایبسکانڈر تھے ڈار صاحب, اور 3 لوگ جن میں سے ایک پی ایم ایل این کے چوری تنویر جو کہ میرے شہر سے ہیں, میرے علاقے سے ہیں, وہ غیر حاضر تھے, اور 2 جماعت اسلامی کے لوگ, جس طرح مجھے پتا چلا ہے کہ مولوی سراج الحق صاحب اور جی وہ غیر جانبدار بنے ہوئے تھے. تو یہ جو جی اچھا جو 2 جماعت اسلامی کے غیر حاضر تھے, ان کا ایک اصولی موقف تھا کہ انہوں نے اس موو کو سپورٹ نہیں کیا, اور جو 2 مسلم لیگ نواز کے تھے ان کی وجہ بھی صاف ظاہر ہے کہ ایک کے خلاف پہلے کیس تھا, دوسرے کے خلاف اب بے نامی پراپرٹی 6-7 ہزار کنال, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں نکلی ہیں, اور وہ اس وجہ سے پاکستان آنے سے قاصر ہیں. اور 50 ووٹس پڑے ہیں قرارداد کی حق میں, اور 5 ووٹس جو میری اطلاع ہے اس میں ریجیکشن ہوئی ہے, اور 9 ووٹس اپنی مرضی سے دائیں بائیں ہوئے. دائیں بائیں نہیں, آپ کی طرف یہ کہنا دیکھیں جی, انڈیپینڈنٹ اگر فاٹا دیکھیں, بلوچستان دیکھیں, تو انڈیپینڈنٹ ووٹ تھے, اور انڈیپینڈنٹ ووٹس کی وجہ سے دیکھیں نا ان کے لیے کوئی چیز بائنڈنگ نہیں ہے. سنجرانی صاحب کو لانے میں بھی ان لوگوں کا رول تھا, اور سنجرانی صاحب کو بچانے میں بھی ان لوگوں کا رول ہے. میں نہیں کہتا کہ کسی پارٹی کے بندے نے ڈیفیکٹ کیا ہوگا, پیپلز پارٹی کے کسی پی ایم ایل این کے جو نہیں آ سکے وہ نہیں آ سکے, ان کی ایک صاف وجہ ہے. اور یہ ووٹ اچھا پھر سیکرٹ بیلٹ بھی ہو, اور پھر سنجرانی صاحب کا جہاں تک رویے کا تعلق ہے بالکل نان کنٹروورشل اور بڑا بیلنس رکھ کے وہ اس کو بھی چلا رہے تھے. بلکہ خود میں کئی دفعہ
مختلف موقعوں پہ سینٹ میں گیا, کوشچن آر تھا, کالنگ اٹینشن نوٹس تھی یا کوئی ریزولوشن تھا, تو ان کا گورنمنٹ کی سائڈ پہ بڑا ہارش سخت رویہ ہوتا تھا اور بڑا بیلنس رکھ کے وہ چلتے تھے. اپوزیشن کو وہ زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کرتے تھے, زیادہ وقت دینے کی کوشش کرتے تھے. ایک بار تو انہوں نے فواد جو کہ ہمارے انفارمیشن منسٹر تھے ان کو باہر نکال دیا, ان کی ایک طرح کی سسپینشن کر دی کہ آپ ہاؤس میں نہیں آ سکتے. لیکن نظامی صاحب جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, بینگ پاکستانی کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں نو کانفیڈنس موشن محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی آئی, پرائم منسٹر آف پاکستان تھی, ٹھیک ہے, فیڈریشن کو چیلنج کیا گیا. صوبوں میں بھی نو کانفیڈنس موشنز آئیں, کامیاب بھی ہوئیں, ناکام بھی ہوئیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ہوا کہ دیکھنا سینٹ اپر ہاؤس اور فیڈریشن کی علامت, اور اس کا ایک رول بھی انتہائی تھرو آؤٹ, جو بھی چیئرمین رہا, جو بھی پارٹی رہی, اس کا بڑا ایک بیلنس رول رہا. اس سے پہلے رضا ربانی تھے, بڑا ایک بیلنس رول تھا. ابھی صادق سنجرانی, بڑا ایک بیلنس رول تھا ان کا, اور ٹھیک طریقے سے وہ پرفارم کر رہے تھے. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی سے ہمارے سینٹ کی پرفارمنس ٹھیک ہے, صادق سنجرانی کے دور میں سینٹ کی پرفارمنس ٹھیک ہے, اور رضا ربانی کے دور میں بھی. اور اس ہاؤس کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے تھا, اور اس سیٹ کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے تھا. یہ اپوزیشن نے اپنی جو ان کی سوچ ہے اس کی عکاسی کرتے ہوئے یہ نو کانفیڈنس موشن پیش کی. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ, جیسے میں کہہ رہا ہوں, میرے اس موقف کو سمجھتے یا میرے اس موقف کا ساتھ دینے والے لوگ, اس مثبت سوچ والے لوگوں نے قرارداد کے حق میں ووٹ نہیں دیا, اور صادق سنجرانی صاحب کامیاب. میرا یہ سوال ہے کہ یہ اپوزیشن, آپ نے ساری باتیں درست کہی ہیں, کہ محرکات کیا تھے کہ انہوں نے ایک شخص جو کہ اپوزیشن کی مدد سے آیا تھا, زرداری صاحب نے انجینئرنگ کی تھی اس وقت ان کو لانے کی, اور جو بالکل نان کنٹروورشل ہے, جس سے کوئی شکایت بھی نہیں تھی, بڑی اچھے طریقے سے خوش روبی سے ہاؤس چلا رہا تھا. پھر آخر کار یہ تحریک اعتماد لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اپوزیشن کو؟ کیا یہ وجہ تو نہیں کہ وہ سمجھتے ہیں میں دیوار سے لگایا ہوا ہے تو ہم یہ کریں؟ نہیں, میں جو سمجھتا ہوں جی کہ اپوزیشن نے کہا, سب سے پہلے تو بجٹ آیا, ہمارا بڑا نیرو مارجن تھا نیشنل اسمبلی میں. انہوں نے کہا کہ ہم بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے. بجٹ پاس ہوا, واضح اکثریت سے پاس ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم اسپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لائیں گے. وہ نہیں لائے, یہ دیکھتے ہوئے کہ نیشنل اسمبلی میں بجٹ ہم نے واضح اکثریت سے پاس کیا, پہلے سے بھی واضح اکثریت سے. پھر انہوں نے یہ دیکھا, انہوں نے ایک کال بھی دی, اے پی سی بھی ہوئی, تو ہر پولیٹیکل جو بھی انہوں نے ایک موو بنانے کی کوشش کی, انہیں ناکامی ہوئی. یہ ایک لاسٹ ہوپ تھی, اور انہیں اپنی سٹرینگتھ پہ ناز تھا کہ اپوزیشن کے پاس پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہے, مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے, اور کچھ چھوٹی جماعتوں کے لوگ اور بھی ہیں. اور اگر بظاہر ڈویژن دیکھی جائے تو 65-36 جو ریشو پروپورشن بنتی ہے, انہیں پائی ہم اس حوالے سے ٹھیک ہے, واضح طور پہ ان کی اکثریت تھی. یہ ایک انہوں نے اپنی جتنی مووز تھیں جن میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, تو وہ ایک فیس سیونگ کے لیے انہوں نے کہا کہ سینٹ میں اگر ہم نو کانفیڈنس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہماری ایک پولیٹیکل موو بن جائے گی, ہمیں ایک پلیٹ فارم مل جائے گا, اور اس سے ہم آگے فردر پروسیڈ کر سکیں گے. لیکن ان کی یہ آخری خواہش بھی لگتا ہے اب دم توڑ چکی ہے. اب اپوزیشن کے پاس کسی قسم کا کوئی جواز باقی نہیں رہا. غلام سرور، آپ کا بڑا سیاسی تجربہ بھی ہے, آپ نے بڑے بڑے مار کے مارے ہوئے ہیں, چودھری نثار علی خان کو بھی ہرایا ہوا ہے, آپ نے ابھی بھی ہرایا. یہ بتائیے کہ یہ جو موو ڈیفیٹ ہوئی ہے, اس کے سیاسی محرکات کیا ہیں؟ دیکھیں جی, میں بینگ پاکستانی سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کی جیت ہے, فیڈریشن کی جیت ہے, پاکستانیت کی جیت ہے. اور اپوزیشن, دیکھیں اپوزیشن جمہوریت کے نام پہ جو کھیل کھیلنا چاہ رہی ہے, اسے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے اس سسٹم کو خدا نہ خواستہ ڈی اسٹیبلائز ہونے کا خطرہ ہو, کو ملک کو کسی قسم کا وہ خطرہ ہو. اس اپوزیشن کو دیکھیں, جو ان کی 18th امینڈمنٹ ہے, وہ بھی بڑی کنٹروورشل سی امینڈمنٹ ہے, اور
حالانکہ کبھی گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات نہیں ہوئی کہ ہم 18th امینڈمنٹ ختم کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس 18th امینڈمنٹ کو مس یوز کیا جا رہا ہے، ایک پولیٹیکل نعرہ بھی بنایا جا رہا ہے، اور حکومتیں آنی جانی چیز ہیں. پاکستان کے اداروں کے اگر اسٹرینگتھن ہوں گے ڈیفینیٹلی جمہوریت بھی اسٹرینگتھن ہوگی اور ملک بھی اسٹرینگتھن ہوگا. جی خان صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ سہارا لیا گیا اور کرپشن جو ہے وہ بڑی، اور TTs وغیرہ یہ سارے نئے سلسلے شروع ہوئے. یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ ہیں. آج سب سے زیادہ جو ہاٹ نیوز یہ سینٹ کا الیکشن تھا، لیکن رات گئے جو ایک خبر آئی پاکستان کے حوالے سے بڑی تاریخ ساز تھی، اور اس سے پہلے آپ کے پاس منسٹری بھی تھی پیٹرولیم کی. پیٹرول اس وقت 118 روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس کم ہوئی ہے، پچھلے سال کی نسبت $10 فی بیرل اس وقت پیٹرول سستا ہے. ریلیف عوام کو منتقل کیوں نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں جی کہ اکانومی جتنی پاکستان کی انڈر سٹریس اس وقت ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. جس طرح مالی بدحالی کا ہم شکار اس وقت ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھے. اور کئی بار ریپیٹڈلی ہمارے پرائم منسٹر بھی اس پہ بات کر چکے ہیں، مختلف فورم سے بات ہو چکی ہے کہ 6,000 ارب سے جب قرضہ جات 31,000 ارب تک پہنچے، اور اس پیسے میں 10 سالوں میں دیکھیں نا اتنی ہیوج اماؤنٹ، اور بظاہر اس کی یوٹیلائزیشن کوئی نہیں، بظاہر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، کوئی نیا اسپتال نہیں بنا، کوئی اسکول نہیں بنا، کوئی کالج نہیں بنا، کوئی یونیورسٹیز نہیں بنی، کوئی بظاہر ایسی ڈیولپمنٹ بھی نہیں. وہ جو پیسہ کرپشن کی نظر ہوا، اس کی وجہ سے اکانومی انڈر سٹریس ہے، اس کی وجہ سے ہمیں IMF میں جانا پڑا، اس کی وجہ سے کچھ کنڈیشنز بھی ہوں گی. تو یقیناً جو اکانومی اتنی انڈر سٹریس ہے، یہ قیمتیں بڑھانا حکومت وقت کی ایک مجبوری تھی کہ ریلیف ہم پاس آن نہیں کر سکے، بلکہ لوگوں کی مشکلات بڑھی. لیکن ایک میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی اب پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آئے گی اور اکنامک سٹیبلٹی بھی آئے گی، اور اگلا سال اس سال سے بہت بہتر ہوگا، پولیٹیکلی بھی اکنامکلی بھی. پولیٹیکلی اگر سٹیبلٹی ہوگی تو اکنامکلی بھی ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اب آئندہ کے انڈیکیٹر سارے پازیٹیو ہوں. سرور صاحب، میں ایک آپ سے آپ کے وزارت کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. ابھی یہ حالیہ ایک کریش ہوا بیچ کرافٹ کا، جس میں فوجی 2 افسران اور جوان اور جہاں گرا وہ آبادی پہ شہید ہوئے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو ایئرپورٹس ہیں ان کے ارد بڑی میسو اربنائزیشن ہو گئی ہے. مثلا لاہور میں ایئرپورٹ کے ارد اتنے شادی گھر بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو کچرا وچرا پھینکتے ہیں اس کی وجہ سے برڈ ہٹس ہوتی ہیں، اور کئی ایئر لائنز میں واپس چلے گئی وہاں سے اگلے روز. یہ جو پھر جو نیا ایئرپورٹ بنایا ہے اس کے ارد گرد بھی پراپرٹی ڈیولپرز جو ہیں وہ وہاں پہ اربنائزیشن کر رہے ہیں. تو اس کا آپ نے کوئی نوٹس نہیں لیا کہ یہ جو ایئرپورٹ کو کم از کم یا تو دور لے جائیں ایئرپورٹ کو، یا کم از کم وہاں کوئی ایسا طریقہ ہو کہ یہ معاملات جو ہیں پھر وہ کنٹرول ہو گئی؟ نظامی صاحب بالکل ٹھیک آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے. ساری دنیا میں اب ہیتھرو کے قریب ہونسلو ہے. ہونسلو اگر لندن کی سستی ترین پراپرٹی آپ کو چاہیے ہوگی تو وہ ہونسلو میں ملے گی، ایئرپورٹ کے نزدیک ملے گی. لیکن پاکستان کا کلچر ڈیفرنٹ ہے کہ ایئرپورٹ جہاں بنتا ہے کوئی سوسائٹی اناؤنس ہو تو وہ اس طرح بکتی ہے جیسے کہ ہاٹ کیک بکتے ہیں. یہ پاکستان کا ایک پولیٹیکل کلچر بھی اس طرح بن چکا ہے، اور اوور آل کلچر بھی ہمارا یہ ہے. یہ ایک واقعی پرابلم ہے. جیسے لاہور ہے، لاہور کے گرد و نواح ڈیفنس بھی آ گیا، دیگر سوسائٹیز بھی آ گئی. اب اسلام آباد کا نیا ایئرپورٹ بنا ہے، اور یہاں بھی یہ نہیں سوچا گیا کہ اس کے گرد بھی ٹاپ سٹی اور ممتاز سٹی اور اس طرح کی کئی سوسائٹیز، بلکہ ایئرپورٹ کے گرد کوئی سوسائٹی ہونی ہی نہیں چاہیے، کوئی شہری ایریا ہونا ہی نہیں چاہیے. ابھی 11 سال بعد نظامی صاحب برٹش ایئر ویز آئی تو ان کا مین کنسرن سیکورٹی تھا. اور جو فنل ایریا ہوتا ہے نا، لینڈنگ ٹیک آف، یہ ایک سٹینڈرڈ سائز 15 کلومیٹر رکھا گیا ہے. 15 کلومیٹر یہ سیف ہونا چاہیے دونوں سائڈ سے، جہاں ٹیک آف کر رہے ہیں جہاں آپ لینڈ کر رہے ہیں. تو 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر تو ان کا مین کنسرن تھا کہ ہمیں یہ فنل ایریا کسی طریقے سے آپ کلیئر کر کے دیں. اور ہم نے 10 کلومیٹر سے بڑھا کے 15 کلومیٹر ان کی ڈیمانڈ تھی، تو 15 کلومیٹر تک
فنل ایریا انہیں کلیئر کر کے دیا, اور وہ کلیئرنس جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں, ہماری پنجاب پولیس تھی, اٹک کی پولیس تھی, پنڈی کی پولیس تھی, ہم نے انہیں کلیئر کر کے دیا, وہاں پہ سیکیورٹی لگائی, اے ایس ایف آلریڈی سیکیورٹی کے انہوں نے سخت میئرز لیے. تو یہ واقعی اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ یہاں نئے ایئرپورٹس جو بن رہے ہیں, اب کم از کم یہ ہماری دو دن پہلے کیبنٹ میٹنگ میں بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی, جو ایشو آپ نے ریز کیا یہ ایشو کیبنٹ میں بھی ڈسکس ہوا کہ ایئرپورٹ کے ارد گرد مشروم گروتھ ہے اور سوسائٹیز جا رہی ہیں, اور جتنی ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں جیسے ایل ڈی اے, ڈی ایچ اے, آر ڈی اے, سی ڈی اے, یہ لوگ این او سی دے دیتے ہیں کہ کم از کم ایئرپورٹس کے گرد و نواح. جی ہاں یقیناً. اب میں یہ چاہ رہا تھا آپ سے پوچھنا کہ باقی تو وہ جہاں ہو گیا, اب اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو نیا بنا ہے اس کو تو بچانے کو اقدام کر رہے ہیں کہ وہاں ایسے نہ ہو. سر جو تو لوگ آلریڈی آ چکے ہیں, المیہ یہ ہے کہ جب اسلام آباد ایئرپورٹ بنا تو یہ 3,500 ایکڑ پہ ایئرپورٹ بنا, ایئرپورٹ کے لیے لینڈ ایکوائر کر لی گئی, ایکسس اس کی ایکوائر نہیں کی گئی. ایکسس جہاں سے ایکسس بنتی تھی وہاں ممتاز سٹی اور ٹاپ سٹی آ گئی, لینڈ ڈیولپر زمینیں خریدتے رہے, کسی نے روکنے کی ہمت نہیں کی, کسی نے وہاں سے اپنی ایکسس لینے کی کوشش نہیں کی. جی خان صاحب یہ تو ہماری ذمہ داری تھی, بہت شکریہ آپ کا. غلام سرور خان صاحب ہمارے ساتھ موجود کہہ رہے پچھلی حکومتوں کی ذمہ داری تھی, اور ابھی وہ جس طریقے سے پاپولیشن بڑھی, اب یہ چیلنج ہے ان کے, لیکن آئندہ ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا. جی ٹھیک. خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا جماعت اسلامی کا ذکر کریں گے. یہ بارات کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور ڈولی کے ساتھ بھی, یہ کیا چکر ہے؟ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. نظامی صاحب, یہ جماعت اسلامی پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں بڑا انوکھا کھیل کھیلتی ہے. ریزن کیا ہے؟ بارات کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, ڈولی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, وہی دین بھی اور دنیا بھی. حضرت شیخ کا قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے. اب دیکھیں نا, انہوں نے خوب مزے لوٹے پی ٹی آئی میں کے ساتھ, بلے لوٹے وہاں صوبائی گورنمنٹ میں. اب بینک اور خیبر پر بھی قبضہ کر لیا جو عمران خان صاحب نے واگزار کروایا. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں, موقع دیکھ کے نظام چل رہا ہے. اور انہوں نے کئی دفعہ کبھی انہوں نے پی ایم ایل این کے ساتھ بنتے رہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ملتے رہے. ان کا کوئی دین امان اس معاملے میں, میرا ویسے تو بڑے دینی لوگ ہیں لیکن سیاست میں کوئی دین امان نہیں. اچھا, دوسرا یہ بتا دیں تھوڑے, جماعت اسلامی کی موڈیفائڈ فارم شہباز شریف صاحب, ان کا قدم یوں بھی ہوتا ہے اور یوں بھی ہوتا ہے. جو آج انہوں نے امیر ترین, دیکھیں نا, انہوں نے وہ خود کہتے ہیں یار میں مزاحمتی سیاست نہیں کر سکتا. وہ از اے فش آؤٹ آف واٹر. امیر ترین کا جادو چل گیا انہوں نے کہا. جس طرح مولانا فضل الرحمان فش آؤٹ آف واٹر ہے اقتدار کے بغیر, شہباز شریف بھی جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی پولیٹکس کے عادی ہیں, ریزسٹنس کی نہیں. اور وہ کہتے ہیں بربنائے اوپر سے. وہ جو میاں نواز شریف ہیں وہ تو کچھ سالوں سے انقلابی بنے ہوئے ہیں, اب ان کی صاحبزادی بہت بڑی انقلابی بن گئی. اب آج جو پریس کانفرنس تھی اس میں آپ نے بلاول کے نیریٹو میں اور شہباز شریف کے نیریٹو میں فرق دیکھ لیا ہوگا. شہباز شریف محدود کیوں ہیں اپنی ذات تک, اپنے مفاد تک؟ اب دیکھیں نا, مثلا کہنا کہ جی وہ امیر ترین, وہ جہانگیر ترین غریب کو آپ نے ڈسکوالیفائی بھی کروا دیا, وہ اور کیا آپ چاہتے ہیں؟ ویسے سوشل میڈیا پہ خاصا ٹانٹ چل رہا ہے, شغل لگا ہوا ہے جہانگیر ترین صاحب کو لے کے, مختلف قسم کی فوٹوز اور پلے کارڈز اس وقت چل رہے ہیں. خیر لیکن یار جہانگیر ترین کی یہ بات ہے کہ وہ ایم اے نہ ہوتے ہوئے پالیٹکس سے عملی طور پر باہر ہوتے ہوئے, وہ جو بہت سارے سیاستدان ہیں ان سے زیادہ پاورفل ہے, اور ان کو غلط یا صحیح بہت ساری چیزوں کا کریڈٹ دیا جاتا ہے. بہت سے لوگوں کی ناک کے بال بنے ہوئے جہانگیر ترین, اور وہ اپنی پارٹی کے اندر بھی ان کا یہی ہے, اور پھر بالخصوص اپوزیشن کے لیے بھی, اور وہ یہی ہے کہ میں ہوں بھی, میں نہیں بھی ہوں, اور میں ہر جگہ ہوں. کچھ سلسلہ سیاست میں جہانگیر اس سے ہم اندازہ کر لیں کہ ہمارے جذبے سیاست میں کتنا قیت الرجال ہے. ٹھیک ہے, جہانگیر ترین صاحب زور آدمی ہیں, پیسے خرچ بھی کرتے ہیں, تو کیا شہباز شریف صاحب کے پاس, نواز شریف کے پاس کم پیسے ہیں؟ یہ بہت سوال ہے. صاحب کا کم پیسے ہیں, بالکل ایسے ہے. ٹھیک ہے نا, تو پھر یہ ہے کہ خالی پیسے نہیں, وہ عقل بھی استعمال کریں. مولانا صاحب کا کیا بنے گا؟ نظامی صاحب, اے پی سی کا پہلا فیصلہ تو ٹھس ہو گیا.
मौलाना जो तजिया है हम तो ये कर चुके हैं पहले, आप कल भी किया है इससे पिछले बार, अब कितने दफ़ा करें ये कि भाई अपोजिशन को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात है, वो एक प्लेटफॉर्म पे जैसे मैंने पहले कहा था, ये नवाज नसरुल्लाह मरहूम की पॉलिटिक्स है कि नवाज नसरुल्लाह मरहूम जो है वो तो लेकिन जब जमहूरियत आती थी तो मार्शल लॉ के लिए जदोजहद कर देते थे और मार्शल लॉ में जमहूरियत के लिए पहले उनका अपना कोई एजेंडा नहीं होता था। मौलाना को बलूचिस्तान गवर्नमेंट में शराकत देने का कोई फैसला हो जाएगा और ये लॉलीपॉप काफ़ी होगा मौलाना के लिए? मेरे नहीं ख्याल के या ये 5 साल मौलाना की इसी तरह सड़कों पे ही हैं? वो वैसे तो कहते हैं ना कि सियासत का जो असूल है कि कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर, यानी दोस्तों को भी दूर करीब रखे लेकिन दुश्मनों को उनसे ज़्यादा, उस फिलॉसफी के तहत तो कुछ दे दिला के मामला चलना चाहिए था आगे। ठीक, लेकिन इन्होंने वो देखे ना जो तड़प रहे हैं वो। अच्छा, सेनेट में राजा ज़फ़रुल हक साहब से तो हमारी बात हुई थी 2 दिन पहले, उन्होंने अपना किरदार अदा किया। सीनियर पॉलिटिशियन हैं निज़ामी साहब, राजा साहब। शिबली फराज साहब सेनेट के अंदर और सियासत के अंदर इस सारी मूव के बाद खासी नुमाया जगह पे देखे ना, अगर आप और अप और डाउन करें ना आप जी, तो शिबली फराज आप गए हैं, राजा ज़फ़रुल्लाह का डाउन गए आप, मेरे का उमर का भी तकाजा उनका, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब भी डाउन हुए इसमें अगर देखा जाए तो। जी जी, बिलावल भुट्टो भी के लिए भी ये एक पहली नाकामी है नौजवानी में, तो इनको इनसे कोई सही किस्म का एज सच पीपल्स पार्टी के लिए वो नाकामी नहीं है। देखिए ना, वो इमर्ज किया उन्होंने, बहुत बड़े आदमी के बेटे हैं, शायर बहुत अहमद फराज साहब के साहबजादे हैं, और फिर जिस तरह एक सेनेटर को या कायदे ऐवान को जिस तरह नुमाइंदगी करनी चाहिए। ही इज एन एसेट फॉर पीटीआई। जी, पीटीआई के लिए शिबली फराज साहब कहते हैं रजाल का ज़माना ना आपको। जी बिल्कुल, और सियासी बसीरत भी रखते हैं। निज़ाम साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया। आपके प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।